यार 10-15 आदमी हो तब तो खामोश हो, आराम से बैठो। 50 आदमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन व बाद। मुहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हमें और आपको भाई खामोश रहे। चंद लोग हैं, आप इतने में नहीं खामोश कर सकते। तो जहाँ 200 रहते 300 जो सुनना चाह रहे हैं उन्हें भी नहीं सुनने दे रहे हैं। वही काम खामोशी से करें, अपना काम करने दें, ठीक है। आप सुनेंगे तो सवाब पाएंगे, दूसरे लोगों को भी आप डिस्टर्ब कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम और आप माह रमज़ान का तकरीबन आधा से ज़्यादा क्या है अरसा गुजर चुका, तकरीबन 17-18 रमज़ान 18। इस नेमत पर हमें आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो हमसे कमियां और कोताहियां हुई, चाहे इबादत फ़राइज़ के सिलसिले में या नमाज के सिलसिले में, जो भी तिलावत कुरान के सिलसिले में, अल्लाह से क्या है तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है रहमत का दरवाज़ा खोल रखा है। भाइयों, आज का जो मौजू है वो बहुत ही अहम है, वो इस्लामी आदाब से ताल्लुक़ रखता है। हम में से जिसे हर शख्स की ज़रूरत पड़ती है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग बूढ़े तक, वो है क़ज़ाए हाजत। ये इस दीन की इस पाकीज़ा भाई हेलो क्या यार आप लोग कहाँ यूपी वाले हो भैया, खामोश रहो यार, क्या शोर मचा रहे हो। इस दीन की अहम खूबी में से है, महसन इस्लाम में से, जिसपे मुसलमान को फ़ख्र करना चाहिए कि इसमें हर चीज़ की आदाब सिखाए गए हैं, हर चीज़ की तालीम दी गई। यहाँ तक कि पेशाब पाखाना क़ज़ाए हाजत के भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब सिखाए हैं। इसलिए एक यहूदी सुनकर ताज्जुब कहा कि लक़द अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ल शै, तुम्हारे नबी ने तो हर चीज़ तुम्हें बतलाई कि हत्तल ख़िरा, यहाँ तक कि पेशाब और पाखाना की तालीम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हज़रत उमर से कहा कि हाँ, हमारे नबी ने ये सिखलाया है कि जब हम पेशाब और पाखाना करें तो क़िबला की तरफ क्या है मुँह करके, इसी तरह क़िबला की तरफ पीठ करके ना बैठे, मशरिक़ मग़रिब की तरह क्या हमें नहीं बैठना है, बल्कि शमाल और जुनूब की तरफ। जब हम क़ज़ाए हाजत करें, पेशाब पाखाना की ज़रूरत हो तो खुली फ़ज़ा में वो इंसान क्या है मग़रिब की तरफ, मशरिक़ की तरफ ना बैठे, बल्कि शमाल और जुनूब की तरफ। ये इस दीन की मतलब एक ख़ासियत, अहम खुसूसियत में से है और महासन इस्लाम में से, अच्छाई में से, जिस पर यहूदी भी ताज्जुब करते। तो हमें और आपको तो फ़ख्र करना चाहिए कि मामूली सी चीज़ के भी क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दी है। क़ज़ाए हाजत के सिलसिले में बहुत सारे लोग हम में से क्या है कोताही करते हैं। भाई हेलो, क़ज़ाए हाजत के सिलसिले ये बताओ, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हमारे आप ये आपके हारिस हैं यहाँ की मस्जिद के माशाल्लाह, पेशाब पाखाना जब आप करेंगे तो किस तरफ बैठेंगे? आपका चेहरा पीठ किस तरफ होना चाहिए? आप हाँ बताएं। आपको ये पूरा इनाम मिलेगा, बताओ किस तरफ कर बैठेंगे? भाई चेहरा और आपका किस तरह बैठेंगे? मशरिक़ की तरफ, मग़रिब की तरफ, शमाल की तरफ, जनूब की तरफ, इधर बैठेंगे और इधर? माशाल्लाह, अहसन, तस्तहीक जायज़ा, आप जायज़ा बिना किस तरफ बैठेंगे? जुनूब और ये शमाल की तरफ, शमाल जुनूब की तरफ, क्योंकि मशरिक़ मग़रिब की तरफ क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और ये इस्लाम के महासिन में से, क्योंकि क़िबला है तो आदमी क्या है पेशाब पाखाना के और क्या है इसका एहतराम करें। दूसरी चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही हदीस है कि तक़ुल मलाइम, दो लानत करने वाले यानी लानत का मुस्तहिक चीज़ से क्या है बचो। एक क्या है
سایہ دار درخت، سایہ دار درخت میں کوئی کیا ہے اگر ٹوائلٹ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، تو آدمی اگر آتا ہے، کوئی راہی مسافر گزر رہا ہے تو کہتا ہے یار کون ہے، گالی اور گلو نہ جانے لان تان کرنا رہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو، ایک سایہ دار درخت جس سے آدمی تھکا ماندہ پریشان ہوتا، بھی آپ بھی جا رہے ہو دھوپ میں، کوئی درخت مل جائے سایہ دار تو آپ وہاں سایہ حاصل کرتے ہیں، اگر وہاں پر گندگی ہوگی تو آپ گالی دیں گے، ظاہر سی بات ہے نا، اوٹ پوٹ بکیں گے، لعنت کریں گے، کون ہے، اپنے زبان میں جیسے کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے، قاریۃ الطریق وسط الطریق، عام روڈ راستے پر اگر آپ کا اس مین روڈ سے گزر ہے ہو رہا ہے اور بیچ میں کوئی پیشاب پاخانہ کر دے تو آپ کیا ہے گالی گلوچ دیں گے، اسے اوڑ پھوڑ کریں گے، لعنت کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو چیزوں سے جس پہ لعنت کا سبب بنتی ان سے بچو، ایک تو سایہ دار درخت کے نیچے اور عام راستے میں جس سے پبلک کا گزر ہو۔ لیکن دیکھا کیا جاتا ہے، آپ دیکھے ہوں گے گاؤں دیہات میں کنارے مغرب کے بعد نوجوان عورتیں، لڑکے، ایک طرف سے کیا ہے ٹوائلٹ، اور خاص طور سے مسلمان گاؤں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، راستے میں کیا ہے دونوں طرف سے کیا ہے آدمی کا گزرنا دور بھر ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پاکیزہ تعلیم دی ہے قضاء حاجت کے سلسلے میں کہ آدمی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ گندگی نہ کرے۔ اسی طرح عام شاہراہ پر پبلک جو راستہ ہے، جو عام ہائی وے ہے یا عام ممر گزرگاہ ہے جس سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پاخانہ کے وقت انسان کیا ہے دائیں ہاتھ کا مت استعمال کرے، کیونکہ دائیں ہاتھ کیا ہے یہ بہت ہی شرف والے ہے، اس سے کیا آدمی کھانا کھاتا ہے، اس سے کھانا کھاتا ہے، سلام کرتا ہے، یہ شرف والی چیز ہے۔ بائیں ہاتھ سے انسان کو پیشاب پاخانہ صاف کرنا چاہے، دائیں ہاتھ سے کیا ہے استنجا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ شریعت کی محاسن اچھی تعلیم اور خوبیوں میں سے ہے جس سے ایک مسلمان کو اسلام پر فخر کرنا چاہیے کہ کتنا پیارا دین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے اندر کیا ہے اوپر عقید توحید سے لے کر کیا ہے معمولی سے کیا ہے اسلامی آداب سکھائے، یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانہ طہارت پاکی کیسے انسان حاصل کرے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب پاخانہ کے لیے جاتے تو بہت دور نکل جاتے، یہاں تک کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے، یا کوئی چیز کیا ہے پردہ اگر صحرا میں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے تو وہاں پر کیا ہے کسی کو کھڑا کر دیتے اور وہ کیا ہے پردہ حاجز رکاوٹ آڑ کر دیتے تاکہ کیا ہے شرمندگی کیا شرمگاہ کیا ہے کوئی دوسرا نہ دیکھے۔ تو بہت سارے لوگ آج دیکھے ہوں گے کھلے عام دھڑلے سے کئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی تہذیب نہیں، اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اسوہ کے خلاف ہے۔ یہ معمولی سی چیزیں ہیں نا، لیکن اس پر اگر آپ اپنے بچوں کی اپنے بچیوں کی شروع سے جب تہذیب انہیں دیں گے، تربیت دیں گے تو سمجھ لیجیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اسوہ پر چلیں گے اور اس سے اچھی کیا ہے فضا قائم ہوگی، اچھے ماحول میں کیا ہے وہ سانس لیں گے۔ یہ معمولی سی چیزیں ہیں لیکن اس پر ہمیں اور آپ کو کیا ہے شروع سے دھیان دینا چاہیے۔ اسی طرح قضاء حاجت کے سلسلے میں آدمی پانی کا استعمال کرے، کتنے ایسے ہیں ابھی اسی میں سے ابھی شاید نماز پڑھ رہے ہیں تو چاہے ورنہ سی سے دھڑلے سے کیا ہے کپڑا اٹھائے شروع کر دیے، بیٹھ گئے، نہ پانی نہ پتھر نہ کچھ، جبکہ بہتر کیا ہے آدمی پانی کا استعمال کرے۔ اگر پانی نہیں ہے تو 3 پتھر کم سے کم 3 ڈھیلا مٹی جو بھی ہو میسر ہو اس سے کیا ہے نجاست صاف کرے۔ یہ اسلامی آداب ہے، طریقے سکھائے۔ آج جانوروں کی طرح کیا ہے ایک مسلمان جو بظاہر کلمہ پڑھتا ہے، جبکہ مسلمان کو ہمیشہ کیا ہے اپنی طہارت اور نظافت صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور جانوروں کی طرح جہاں چاہتا ہے کپڑا اٹھا کر کیا ہے استنجا کرنے لگتا ہے اور اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دھوتا ہے، نجاست لگی ہو رہ جاتی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، اور نوجوان نئی نسل اس سلسلے میں کثرت سے لوگ کیا اس حرکت کو کرتے ہیں، انہیں ذرہ برابر بھی شرم نہیں، اس لیے اس کا خاص دھیان رکھیں۔ اگر آپ خود کریں گے تو آپ کے جو بچے ہیں، نئی نسل جو تربیت پا رہی وہ بھی ایسے آپ کی طرح کیا نہ دے رہی۔
اس لیے اس کا دھیان رکھیں، یہ بہت ہی اہم کیا ہے موضوع ہے، قضاء حاجت کے جو آداب ہیں، اسلامی آداب ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان آداب کو کیا اپنانے کی توفیق دے۔ اور یاد رکھیں، جو غیر مسلم جو اعدائے اسلام، مغربی میڈیا جو اسلام کے خلاف کیا ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام میں صفائی ستھرائی نہیں ہے، بھائی اسلام سے پاکیزہ صاف ستھرا مذہب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اسلام سے بڑھ کر کیا ہے صاف ستھرائی کا پیغام دینے والا کون سا مذہب ہے؟ اس سے بہتر کوئی ہے دنیا میں؟ آپ دیکھیں گے داڑھی موچھ اتنے بڑے بڑے، ناخن اتنے، یورپ کتنے بڑے بڑے، اسی سے کیا ٹوائلٹ صاف کریں گے، اسی سے کھانا کھائیں گے۔ یہ نجاست ہے، گند بھرا ہے، یہ گندی ذہنیت ہے جو آج مسلمان انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، دیگر ممالک میں کیا ہے یورپ کی نقل کر کے کیا ہے بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں، اسی سے گندگی صاف کرتے ہیں، اسی سے پھر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ عورتوں کو دیکھیں گے، بلکہ سعودی عرب میں بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا، یہاں بھی کتنی لڑکیاں کیا ہیں اتنی بڑی بڑی کیا ہے ناخن رکھتی ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایڈوانس، ہم ماڈرن ہیں، ماڈرن یہ نہیں ہے بھائی، ماڈرن ترقی یافتہ کیا ہے جو اسلام سے ہم آہنگ ہو، اسلام کے مطابق وہ چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ سوچیں کوئی دین، کوئی طریقہ دنیا میں کوئی لا سکتا ہے جو قیامت تک کے ساری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ آج غیر مسلم جب صحیح سے اسلام کا مطالعہ اسٹڈی کرتے ہیں تو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ایک دم گندگی میں ہیں، نجاست میں ہیں۔ آج ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں ٹشو پیپر سے، اور نہ جانے ان کی گندگی رہ جاتی ہے، اس میں پرفیوم استعمال کرنے سے صفائی نہیں آتی ہے۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ سب سے پاکیزہ تعلیم ہے۔ اس لیے جو اسلام کے خلاف اعتراض کرتے ہیں وہ ناحق اعتراض کرتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں، بلکہ اسلام سب سے پاکیزہ صاف ستھرا مذہب ہے۔ اس نے صفائی کی ہر طرح سے تعلیم دی ہے۔ کھانے سے پہلے دیکھیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہاتھ دھو لیں۔ آپ نیند سے جب اٹھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آدمی 3 مرتبہ دھو لے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ اس کا ہاتھ شرمگاہ سے گزرا ہو یا ناک صاف کیا ہو، کیا کیا ہو، سونے کے حال میں نہیں پتہ۔ سوچئے کتنی پاکیزہ تعلیم ہے اس مذہب میں، اس پر ہمیں اور آپ کو فخر کرنا چاہیے۔ اور قربان جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں درود و سلام ہو جنہوں نے یہ پاکیزہ تعلیمات ہم تک کیا ہے امت تک پہنچائی۔ اس نعمت پر ہمیں فخر ادا کرنا چاہیے۔ غیر مسلم جو صحیح معنی میں جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو جو یہ قضاء حاجت کے سلسلے میں جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس کا ہم اور آپ خاص خیال رکھیں، اور چھوٹے بچوں کو تربیت دیں، انہیں بتائیں کہ جب بیت الخلاء میں جائیں تو دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ کیا ہے شریر جنوں جنات سے کیا ہے پناہ، چونکہ وہ گندی جگہوں میں ٹوائلٹ وغیرہ میں رہتے ہیں، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور جب آپ پیشاب کر چکے، پاخانہ کر چکے تو آپ بعد میں غفران کا پڑھیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 1 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، انہیں ٹوائلٹ نہیں ہوتی ہے۔ کوئی سگریٹ پی کر کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تمباکو کھا کر، کوئی فلاں چیز استعمال کرتا ہے۔ تو اس نعمت پر کیا ہے، آپ کو اگر ٹوائلٹ صحیح سے ہو جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے، وہ چاہے تو روک دے اور آپ پڑے رہیں اسی ٹوائلٹ میں، اس پر بھی غفران کا۔ یہ ساری پاکیزہ تعلیمات ہیں جنہیں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس سے پاکیزہ دھرم کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان اسلامی آداب کو اللہ رب العالمین ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو مریض ہیں انہیں شفاء کلی عاجل عطا فرمائے، ہم میں سے جو قرضدار ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شرک و بدعات میں ملوث ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک و بدعات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سارے بندے کیا ہیں گنہگار ہیں، تیری رحمت نہ ہو تو ہم کیا ہے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر اور ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ رب العالمین انہیں دین اسلام پر قائم رکھے، اور جب ان کا خاتمہ ہو تو دین ایمان پر ہو، اور